अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। मुल्क में जारी सियासी कशमकश, उलझाव और खिंचाव से तो यही लगता है कि अब सियासी जमातें अगले राउंड यानी आइंदा इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। तनाव की ये सूरत हाल हमें न सिर्फ मुल्क के अंदर नज़र आती है बल्कि इलाकाई और आलमी सतह पर भी यही कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन सब कुछ तनाव का शिकार नहीं है। इस मुल्क में कुछ स्ट्रक्चरल काम भी हो रहे हैं। मसलन लॉन्ग अवेटेड मर्दमशुमारी अब अगले माह शुरू होने वाली है। इसी तरह से फटा के बारे में भी कोई ना कोई जल्द फैसला होने वाला है और साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कराची ऑपरेशन से खसूसन कराची में इतना अमन आया है कि अब वहाँ पर सियासी जमातें बड़े बड़े जलसे कर रही हैं और अवामी नेशनल पार्टी भी अब अगले महीने कराची में एक जलसे का प्रोग्राम बना रही है। आज हम इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं वली बाग चारसदा में और हमारे रूबरू हैं अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह जनाब असफंजान वली खान साहब। बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेयर टू बी विद यू एंड लिसन टू यू। आपकी बातें भी हम सुनते हैं और आपके साथ प्रोग्राम करना भी अच्छा लगता है। बात कराची ऑपरेशन से आई तो कराची वाले जलसे से ही बात शुरू कर देते हैं कि आपकी पार्टी बिलाखिर अब एक बड़ा जलसा करने जा रही है कराची में। MQM बट गई, वो पाकिस्तान बन गई, वो लंदन बन गई और पाक सरजमीन पार्टी बन गई। बट देखा ये गया है कि जो उर्दू स्पीकिंग वोट है, कराची वाला वोट है, वो अपने उसी एंटिटीज़ के साथ है। ANP की स्पेस बनती है कराची में? देखें, आप अगर देखें तो उर्दू बोलने वालों के बाद तो कराची में सबसे बड़ी आबादी पुख्तूनों की है। और ये सिर्फ पुख्तून नहीं, लेकिन जो नेशनलिस्ट एलिमेंट है कराची में मौजूद, जो कौम परस्त हैं, उन सब के लिए स्पेस यानी लाज़िमन उतना स्पेस तो नहीं जितना उर्दू बोलने वालों के लिए है, लेकिन कुछ तो कुछ स्पेस इधर उधर से तो आपने अपने लिए भी पैदा करना है ना। कुछ स्पेस ऐसे होते हैं जो कुदरती आपको मिलता है, कुछ स्पेस ऐसा है जो आपने खुद पैदा करना होता है। तो उसी कोशिश में अभी तक तो आपको पता है कराची में हमारे जितने कारकुनों को शहीद किया गया, ज़िले सुदूर को शहीद किया गया, जनरल सेक्रेटरीज को शहीद किया गया, जो हमारा पार्टी की जो तंजीम थी, तो हमारे ये होता है कि यूनियन काउंसिल होता है, फिर यूनियन काउंसिल से ऊपर वार्ड होता है, फिर उधर ऊपर जाके तो ज़िला होता है। तो इसको पूरी तरह कोशिश की गई कि इसको ख़त्म किया जाए, एलिमिनेट कर दिया, बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाए। अब कराची ऑपरेशन की बदौलत ये एक फ़ायदा हुआ, लेकिन मैं एक बात बड़े वाज़े कर दूं कि बहुत से लोगों के जहनों में ये शकूक व शुबहात थे कि हमारे जो बंदे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनको उर्दू बोलने वाले शहीद कर रहे हैं। लेकिन 3-4 वाक़यात उसमें फिर ऐसे बीच में आ गए जिसमें कातिलों को पहचाना गया, तो वो स्वादकी थे, तालिबान थे। तो कराची में जो तालिबान एलिमेंट है वो बहरहाल अभी तक मौजूद है। नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये तो कराची ऑपरेशन से पहले की बात है। कराची का ऑपरेशन के बाद से ये महसूस होने लगा कि नहीं, अब यह है कि देखिए, सबसे हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे कीमती सरमाया जो है कारकुन है, उसका कारकुन है, सियासी वर्कर है। हाँ, अगर तुम कारकुन को ज़बरदस्ती ख़तरे के सामने ले आओ जहाँ पे ये ख़तरा होता है कि उसने शहीद होना है या ज़ख्मी होना है, तो ये क्या उस कारकुन के साथ ज़्यादती होती है? बहुत ज़्यादती, बहुत। तो इसी वजह से फिर हमने ये फैसला किया कि लो प्रोफाइल रहो, हालात बदलेंगे। कराची के तनाजुर में हमने ये देखा है, ज़ाहिर ऑपरेशन से पहले ही देखा गया सारा कुछ, कि फ़र्ज़ किया अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अक्टूबर 2007 में जुलूस निकाला तो 150 लाशें उठाईं। 10वीं मुहर्रम पे 100 लाशें उठी थीं। इफ्तिखार चौधरी साहब गए, लाशें उठा के आए 12 मई को। फिर सबसे ज़्यादा हमने उठाई उसी दिन सब ने। फिर उसके बाद हमने देखा कि सुन्नी तहरीक पूरी की पूरी उड़ गई। तो अब आप समझते हैं या अभी आप रिस्क ले रहे हैं? आप समझते हैं कि ठीक है अमन, या रिस्क में अब जाना चाहिए? फिलहाल तो कल की पेशन गोई तो मेरे ख्याल वो वही जो नाजिल होती थी वो शख्सियात तो अब है नहीं,
لیکن یہ ہے کہ قدر بہتری آئی ہے. نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اتفاق رائے تھا. سب سے پہلے تو میں آپ کی اپینین جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے اب تک اے پی ایس کے بعد سے یہ سارا پروسیس شروع ہوا, ضرب عدد بھی اس میں ہوا, پھر کراچی آپریشن بھی چلتا رہا, آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیں, پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی. ایک ایسے خوفناک واقعے پہ جیسے عربی پبلک اسکول کا واقعہ تھا, اس پہ ہمیں ضرورت پڑی کہ نیشنل ایکشن پلان بنے. کیوں بنائی؟ ضرب عضب کی بات آپ نے کی. ملٹری آپریشن جو ریاست کے خلاف منظم جنگ لڑی جاتی ہے, اس کو تم ملٹری آپریشن سے کنٹرول کر سکتے ہو, لیکن جو دہشت گردی ہے وہ دہشت گردی کو تم ملٹری ایکشن سے کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ نیشنل ایکشن پلان اس کے لیے ہم نے بنایا تھا. تو پھر اس تناظر میں ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو اسٹڈی کرنا ہے کہ جن مقاصد کے لیے بنا کیا اس پہ کامیاب ہوئے. تو اگر میں آپ سے کہوں, اس کے بعد پھر باچا خان یونیورسٹی کا واقعہ آیا, کوئٹہ میں وکیلوں کا واقعہ, اسپتال میں آیا, پولیس ٹریننگ کا واقعہ ہوا. پولیس ٹریننگ تو یار عجیب قصہ تھا نا. ایسے ہوا کہ ہمارا جلسہ تھا, مجھے یہاں سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ تو نہ جا, خطرہ ہے, وہاں سوسائڈ بامرز آئے ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جب میں نے اخبار اٹھایا تو کہتے ہیں جی 3 دھماکے ہوئے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, دھماکے تو ہوتے رہتے ہیں, نارمل ہے یہ. کوئٹہ جب پہنچا تو وہاں ساتھیوں نے پھر یہ قصہ سنایا, پولیس ٹریننگ والا, اور ساتھ میں ساتھیوں نے ایک عجیب بات اور کہی کہ جی ہمیں کل رات کچھ لوگوں نے بلایا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ دیکھو یہ جلسہ تو منسوخ کر دو کیونکہ سوئسائڈ بامرز آئے ہیں. اب یہ ذرا غور سے, سوئسائڈ بامرز آئے ہیں اور ان کے ٹارگٹ اسفندیار ولی اور پولیس ہے. ایک رات پہلے بتا 2 رات پہلے 2 رات پہلے. اچھا, مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کو اطلاع تھی کہ پولیس کو خطرہ ہے. اس کے باوجود ٹرینیز جنہوں نے ٹریننگ ختم کی تھی ان کو 2 ہفتے کی چھٹی دی گئی تھی, پھر بلایا گیا, تیسرے دن بلایا گیا. اور عجیب قصہ پھر یہ ہے کہ پورے ٹریننگ سینٹر کے صرف ایک گیٹ پہ ایک سپاہی کھڑا ہے. 600 کے قریب نوجوان ہیں جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے, ان کو نہیں دیا. اب جب یہ اطلاع ہے کہ دہشت گرد آ رہے ہیں اور ان کے ٹارگٹ یا اسفندیار ہے یا پولیس والے ہیں, تو مجھے تو اپنے کارکن تحفظ دے دیتے. اگر پولیس نہ بھی ہو, اپنے کارکن ہیں, ان کو تو کیا حکومت وقت کا یہ فرض نہیں تھا کہ ان کو تحفظ دے. لیکن آج تک ذمہ داران کا پتہ نہیں چلا. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ میں جو کہ لائرز کے حوالے سے جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں, اس میں تو رپورٹ میں بہت باتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے خلاف آپ دیکھتے رہے ہیں. چودھری نثار علی خان نے پریس کانفرنس کی, پھر عدالت میں بھی وہ رپورٹ دے رہے ہیں. میں بات بتاؤں, حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے نا؟ جی بالکل ہے. لیکن اس رپورٹ پہ کوئی عمل درآمد ہوا؟ دیکھیے, رپورٹس کا فائدہ تو تب ہوتا ہے بھائی کہ تم ان رپورٹس پہ عمل درآمد کرو. وہاں پہ جن کوتاہیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے ان کوتاہیوں کو دور کرو, اور جو ذمہ داران ہیں ان ذمہ داران کو سزا دو. خان صاحب معذرت کے ساتھ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا آپ کو, لیکن جب ہم بھی سنتے ہیں کہ رپورٹس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, کس نے کرنا ہوتا ہے؟ لیڈرشپ نے کرنا ہوتا ہے. اب تو ماشاءاللہ جمہوریت ہے ملک میں. دیکھیں, ہم تو میرے خیال ہر ایک جلسے میں ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ مطالبہ کریں حکومت سے کہ بھئی ان رپورٹس پہ عمل درآمد کرو. اب اگر وہ عمل درآمد نہیں کرتے تو رسپانسبلٹی کہاں پہ آپ فکس کرو گے؟ چلیں, دہشت گردی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, حکومت تو اقدامات لے رہی ہے. فار ایگزامپل ابھی جو نیا سٹیپ لیا, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حافظ سعید کو ڈیٹین کیا جائے گا, ان کی تنظیموں پر پاکستان پابندی لگائے گا. اس انیشیٹو کی کوئی نہ کوئی ایکسٹرنل ڈائمنشن تو ہوگی ضرور, بٹ انٹرنل بھی ہیں. طارق فاطمی صاحب نے ابھی 2 دن پہلے میرے پروگرام میں کہا
کہ ہماری ایجنسیز کے پاس ان کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں، تو ایسے ایکشنز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل دیکھیے، یہ نیشنل ایکشن پلان بنا انہی ایکشنز کے لیے ہے. جو بنیادی ہماری اور ان کی اختلاف رائے تھی کہ جی آپ صرف تحریک طالبان پاکستان کو ٹارگٹ نہ کریں، صرف وہ ٹیررسٹ نہیں، وہ بھی ٹیررسٹ ہے، لیکن اور بھی ایسے لوگ ہیں جو مختلف ناموں سے سپاہی صحابہ عالمی، یہ وہ ایک دو نام بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان کو بھی آپ نے اسی پیمانے پہ لانا ہے جس پیمانے پہ آپ ٹریٹ کر رہے ہو تحریک طالبان پاکستان کو. تب جا کے اس پوری چیز کو تم کور اپ کر سکتے ہو. تو یہ تو نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ بات جو ان کی ہے، یہ تو میں کہتا ہوں کہ اٹس اے اسٹیپ فارورڈ. اٹس اے اسٹیپ فارورڈ. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ظاہر ہے ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، بڑی پارٹی ہے، حکومت بھی کر چکی ہے اپنے صوبے میں، ذرا اسی ٹیررزم کے ایلیمنٹ کو تھوڑا پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی ٹرانسفارمیشن میں دیکھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں جناب اسفندیار ولی خان صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ. نیشنل ایکشن پلان کی ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اس میں کام ہونا باقی ہے، تو پھر جب الیکشنز آ رہے ہیں، دہشت گردی مکمل ختم نہیں ہوئی، وہ فلاز اینڈ لوپ ہولز ہیں، تو سب کو برابر مواقع کیسے ملیں گے؟ 2013 کے الیکشن کا تو سب سے بڑا لیسن یہی تھا. یہی تو ہم چلا رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، شاید آپ کے علم میں ہو، میں تو پچھلے 1 مہینے سے چلا رہا ہوں کہ بھئی وزیر اعظم صاحب بلائیں آل پارٹیز کانفرنس، ہمیں بتائیں نیشنل ایکشن پلان پہ تم نے کتنا عمل کیا، کتنا نہیں کیا. کیونکہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ 2013 اگر آپ کو یاد ہو تو میں تو چلا کے کہہ رہا تھا کہ باقی پاکستان میں فخر الدین جی ابراہیم چیف الیکشن کمشنر ہے، ANP کے لیے جو ہے تو حکیم اللہ مسعود چیف الیکشن کمشنر ہے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. کوئی اگر اس کو کانٹروڈکٹ کرنا چاہے بالکل سیدھی دھمکیاں تھی 3 پارٹیز کے لیے، نہیں جی، دھمکیاں نہیں. ادھر چارسدہ میں 7 میرے الیکشن آفیسر جو ہیں وہ اڑا دیے گئے. میرے تقریباً 40-45 سرکردہ کارکن، صرف میں اس ضلع کی بات کر رہا ہوں، وہ شہید کر دیے گئے. جس گھر پہ میرا جھنڈا ہوتا تھا وہاں جا کے وہ کہہ دیتے تھے کہ یا تو یہ جھنڈا اتارو ورنہ یہ گھر نہیں رہے گا. اس ماحول سیناریوں میں ہم الیکشن میں گئے. ابھی گراؤنڈ ریالٹی کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ آج کی میں بات کروں، کوئی ifs and buts میں نہیں لگا رہا، میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ آج کی حقیقت کیا ہے؟ آج اس سے بہت بہتر ہے، اس سے بہت بہتر ہے. کیونکہ آج کم از کم آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جلسے ہم کر رہے ہیں. جی ہاں، ماشاءاللہ. ریاکشن نہیں ہو رہا. اب خدا کرے کہ یہی ماحول الیکشن کے دوران بھی چلے، پھر پتہ چلے گا کہ کون جیتتا ہے کون نہیں جیتتا. ایک آپ کے صوبے میں ایک ٹریڈیشن رہی ہے، کہا یہ جاتا ہے، ہم اسلام آباد میں، پنجاب میں، کراچی میں بیٹھیں، لاہور میں بیٹھیں، یہ کہا جاتا ہے کہ جی پختونخوا میں ایک حکومت جب چلی جاتی ہے تو پختون ووٹر پھر اس کو نہیں آنے دیتے. اور یہ جیسے MMA آئی تھی، پھر آپ کی پیپلز پارٹی کی کوalition آئی، اب ان کی حکومت ہے. اس بار PTI تو بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. ہم نے ایجوکیشن میں ریفارمز کی، پولیس میں ریفارمز کی، پٹواری، تھانہ، کلچر، کچہری ہم نے چینج کیا ہے. ایک کام کر لو یار، ابھی تو ویسے بھی چارسدہ میں ہے نا. جی ولی باغ میں بیٹھے ہم. تو میں آپ کو چارسدہ کے گلی کوچوں میں جا کے پوچھو اور پشاور کے گلی کوچوں میں جا کے پوچھو کہ کتنا چینج آ گیا. دیکھیں، ہم نے اپنے دور میں 7 یونیورسٹیاں بنائیں. کیمپسز کی بات نہیں کر رہا، کیمپسز علیحدہ، 7 یونیورسٹیز ہم نے قائم کی. یہ کہتے ہیں ہم نے تعلیم کو فروغ دیا. 3.5 سال گزر گئے، ایک یونیورسٹی بتائے مجھے، ایک کالج بتائے. یار یونیورسٹی بڑی بات. ہاں اگر یہ اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے اصلاحات کی ہیں، کہ جو وائس چانسلرز جنہوں نے اس یونیورسٹیز کو بنایا اور اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، ان سب کی ٹرانسفر آؤٹ کر کے اپنی چہیتیوں کو وہاں لگایا، تو وہ چینج میں مان لیتا ہوں کہ وہ. لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے
گورنمنٹ سکولوں کا معیار اتنا بڑا ہے کہ اب بچے پرائیویٹ سکولوں سے نکال کر سرکاری سکولوں میں داخل کرائے جا رہے ہیں. یار دعوے تو دیکھیں، خواہشات پہ اللہ نے پابندی نہیں لگائی اور نہ سوچ اور فکر پہ اللہ نے پابندی لگائی. یہ تو ایک سائڈ کی بات آپ کر رہے ہیں نا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں سیدھی بات یار، نکل جائے ان گلی کوچوں میں جا کے پوچھ. چلیں الیکشن کی بات ہم کر رہے تھے. یہ 4.5 سال اس ملک میں 2013 کے الیکشن کے ڈسپیوٹ میں گزرے ہیں. پہلے آروز کا الیکشن کہا گیا، پھر عمران خان نے 4 حلقوں کی بات کی، پھر دھرنا آ گیا. عمران خان اپوزیشن کرتے رہے، اب پھر پیناما پیپرز آ گئے. یوں لگ رہا ہے جیسے اس ملک میں میڈیا لینڈسکیپ پہ، نیوز پیپرز میں، جلسے جلوسوں میں صرف 2 ہی پارٹیز ہیں. جیسے ایک طرف مسلم لیگ ہے، نواز لیگ ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی ہے. باقی سیاسی جماعتیں کہاں ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ باقی سیاسی جماعتوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ان کے ذاتی جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جھگڑا تو پرائم منسٹر ہونے کا ہے نا. اب عمران خان کو زیادہ جلدی ہے، انتظار نہیں کر پا رہا. اور ہم سب کا سٹینڈ یہ ہے کہ بھئی ہر ایک حکومت کو اپنی میعاد پوری کرنے دو، جیسے پچھلی حکومت نے پوری کی. 1000 خامیاں سرداری صاحب میں صحیح، لیکن جس طریقے سے پاور کا ٹرانسفر اس نے کیا وہ تو پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھی بات. جب تک ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے جمہوریت کو آگے بڑھانے، اب اگر ان کا ڈرنا تھا، ہمارا موقف یہ تھا کہ بھئی تم نے اگر لڑنا ہے تو نواز شریف سے لڑو، لیکن اگر تم پارلیمنٹ کے خلاف آتے ہو، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چڑھائی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یار ہم جیسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی، صرف ہم نے نہیں ہمارے باپ دادا نے جمہوریت کے لیے قربان کی، تکلیفیں برداشت کی، اب ہم ایک بندے کے ذاتی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے اس نظام کو تو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. جس طرح پھر یہ جلسے ہو رہے ہیں، صرف عمران خان ہر اتوار کو جلسے نہیں کر رہے، وزیر اعظم صاحب بھی بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر رہے ہیں. کیا آپ کو الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں ابھی نہیں. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں نا، وہ اپنا ہوم ورک جو ہے وہ یہی آخری 1.5 سال میں کرتے ہیں. آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو پیپلز پارٹی بھی جلسے شروع کر دی ہیں، بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں، ہم بھی بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، MQM بھی کر رہے ہیں. کیونکہ آخری 18 مہینے جو ہوتے ہیں اس میں تم نے اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ 18 مہینے آہستہ 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 ٹیمپو بنے، مومنٹم بنے. مردم شماری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ اسی پہ NFC ایوارڈ بننا ہے، صوبوں میں وسائل کی تقسیم ہونی ہے، نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ڈسٹریبیوٹ ہونی ہیں، کس صوبے کی بڑھتی ہیں، کس ریجن کی بڑھتی ہیں. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ کر لیں گے ہم؟ دیکھیں اب تو 4 آپ کا نہیں، ہم تو جتنا بھی چلا رہے تھے. اب سپریم کورٹ کا حکم آ گیا کہ کرو. اب ڈیٹس بھی اناؤنس ہو گئے ہیں. امید یہی ہے کہ صحیح طریقے سے سینسس ہو. لیکن جو سننے میں آ رہا ہے کہ پختونخوا اور فاٹا کا سینسس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا اور باقی صوبوں میں جو ہے تو اپنی صوبے کریں گے، تو اس سے خدشات اور بڑھتی ہیں. فاٹا کو اگر آپ دیکھیں، فاٹا پہ تو آپ نے میرے خیال بعد میں آنا ہے، لیکن آپ سرکاری فگرز فاٹا کا لیں پچھلے سینسس کا، اور ابھی جو IDPs فاٹا سے آئے، ایک قبیلہ نکلا وزیرستان سے. اس ایک ایجنسی سے بھی سب لوگ نہیں نکلے، ایک قبیلہ نکلا. کمپیئر کرو یار اس کو تم لاسٹ سینسس سے. یہ ہی ہماری وہ ہے خواہش ہے کہ فاٹا میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، ہر جگہ صحیح سینسس ہو، ٹرانسپیرنٹ سینسس ہو، تاکہ ہر ایک کو پتہ چل جائے یار کہ ہاں میرے صوبے میں اتنے لوگ ہیں. اب اندازہ ہمیں ہے
مردم شماری ٹرانسپیرنٹ ہو. ناظرین یہ بات کر رہے ہیں اسفندیار ولی خان صاحب، لیکن اس کو انشور کیسے کیا جائے انہی سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم ولی باغ چارسدہ میں موجود ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں جناب اسفندیار ولی خان صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ. سینسس کا ہم چیلنج کی بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا بلوچ رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، نیشنلسٹ جن کی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان میں ابھی نہ کیا جائے کیونکہ افغان مہاجرین وہاں پر موجود ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ پچھلی سینسس جب ہوا تو کیا یہ افغان مہاجرین بلوچستان میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ 98 میں تھے. تو ایک مرتبہ تو ان کی موجودگی میں یہ سینسس کرنے کو تیار، دوسری مرتبہ نہیں. یار یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یا تو وہ پھر فیصلہ یہ اعلان حاصل کرے کہ وہ فیصلہ ہمارا غلط تھا کہ افغان مہاجرین کے ہوتے ہوئے ہم نے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں افغان مہاجرین وہاں تھے، لیکن اگر اس سے پہلے کا سینسس اور وہ سینسس آپ اٹھائیں تو ریشو جو پختون بلوچ ہے تو بلوچ کا بہت بڑا ہے. تو اگر افغان مہاجرین کی موجودگی میں بلوچ کا ریشو اتنا بڑھتا ہے اس وقت، تو پھر آج ان کو کیوں اعتراض ہے؟ دیکھیں یہ میرے خیال آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اس ملک میں ایسے فورسز ہیں جو سینسس نہیں چاہتے. آج ہم نے ان فورسز کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ بغیر سینسس کے جو احساس محرومیاں ہیں چھوٹے صوبوں کی وہ بڑھیں گی، اور جب احساس محرومی بڑھتی جاتی ہے تو آخر یار ایک حد ہوتا ہے، اس حد کے بعد پھر فاٹا کے حوالے سے بات اگر ہم کریں، گورنمنٹ نے ایک پیکیج اناؤنس کیا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ روز جو فاٹا کے پارلیمنٹرین تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے حکومت سے مذاکرات کامیاب ہو گئے. آپ کا کل ایک بیان چھپا جس میں آپ کہہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ انگریز کی دی ہوئی لائن لکیر مٹانے کا وقت آ گیا ہے. وہ کس لائن کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ فاٹا اور پختونخوا کے درمیان یار جو لائن ہے میں اس لائن کی بات کر رہا ہوں. اب اگر تم اس سے نہیں، میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ انگریز کی لائن کون سی؟ مجھے پتہ ہے تم اس لیے پوچھ رہے ہو کہ ایسے نہیں ہو کہ میں بات کر رہا ہوں اس دوسری لائن کی. ڈیورینڈ لائن کی تو نہیں، میں ڈیورینڈ لائن کی بات نہیں کر رہا، میں اس لائن کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، سیٹلڈ اور ٹرائبل ایریاز کے درمیان جو لائن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جب انگریز نے بنایا تو اس وقت وہ اسے ٹرائبل ایریا نہیں کہتے تھے، وہ اسے بفر زون کہتے تھے. جی، بفر زون کے لیے بنایا، بفر زون کے لیے بنایا. اب تجھے انگریزوں کی جو ضروریات تھیں اس میں اور تیرے ضروریات میں تو فرق ہونا چاہیے نا. تو پاکستان کا حصہ ہے، آئین میں آرٹیکل 1 میں فاٹا پاکستان کا پارٹ بتایا گیا ہے. جی ہاں، حصہ ہے. ان کو بنیادی حقوق کیوں نہیں تم دیتے؟ جو جوڈیشل نظام باقی پاکستان میں ہے وہ نہیں ہے وہاں پر. تو مجسٹریٹ سے شروع ہوتا ہے آخر میں سپریم کورٹ جاتا ہے. وہاں ایک پولیٹیکل ایجنٹ کو یہ اختیار ہے کہ ایک پورے خاندان کو وہ ایجنسی بدر کرے، چاہے اس خاندان کے بندے کراچی میں رہتے ہوں چاہے وہ دبئی میں رہتے ہوں، لیکن وہ ایجنسی بدر ہوں گے، ان کے منقولہ غیر منقولہ جائیداد ضبط ہوگی اور ان کو اختیار نہیں ہوگا کہ کسی عدالت میں وہ جا کے آپ چاہ رہے ہیں کہ فاٹا کو کے پی کے میں ضم کیا جائے، کے پی کے کا حصہ بنا. دیکھیں ہر ایک کہتا ہے نا کہ پارلیمنٹ سپریم اور پارلیمنٹ سپریم، کہتا ہے ہر ایک کہ نہیں. اگر فاٹا کے پارلیمنٹیرینز خود کہتے ہیں، ایک ریزولوشن نیشنل اسمبلی میں ان کا پڑا ہے کہ جی ہمیں جلد از جلد پختونخوا میں شامل کر دو، ان کی رائے کی وہ کیوں نہیں، اہمیت کیوں نہیں؟ ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ وہی جو ان کے ریزولوشن ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے آئے، اسی ریزولوشن پہ بیسڈ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے آئے، ساتھ میں یہ ایڈ کر دے کہ پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں فاٹا کی سیٹس ہوں اکارڈنگ ٹو پاپولیشن جیسے سینسس بنے. چونکہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی
یہ فیصلہ ہو کہ صوبائی کابینہ میں اتنی فیصد وزیر فاٹا سے لیے فاٹا سے لیے جائیں. ایک نمبر دو کہ جو اے ڈی پی ہے اور جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس سے بالا تر وہ تو کہا انہوں نے 90 ارب روپے ہر سال آئندہ 10 سال کے لیے. لیٹ می کمپلیٹ پلیز. کہ اس کے علاوہ 5% آف دا ٹوٹل این ایف سی وہ جائے فاٹا. ٹھیک. ایک ڈیمانڈ ہماری یہ ہے جو میں نے اے پی سی میں کہی تھی اور میاں صاحب نے مان لیا تھا کہ ایک سڑک آپ باجوڑ سے شروع کرو, اس سڑک کو نیچے لے آؤ جنڈولا کو, اور جنڈولا سے ژوب کو کنیکٹ کرو تاکہ گوادر تک جا سکے. اور جہاں جہاں بھی یہ سڑک کسی ایجنسی ہیڈ کوارٹرز کو کراس کرتی ہے تو اس کو وہاں جوائن کرو, جہاں پہ وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کو کراس کرتی ہے اس کو یہاں جوائن کرو. اب یہ عجیب فاٹا ہائی وے, کائنڈ آف فاٹا ہائی وے, ایکسپریس وے ہو جائے جو کہ گوادر سے جا کے مل اوپن کرے. یار فاٹا کو دیکھیں, فاٹا کو آپ کلوز کیوں آج تک مجھے پتہ ہے میری یہ بات بہت لوگوں کو بری لگے گی, جب سے یہ ملک بنا ہے ہم نے فاٹا کو زمین کے ایک ٹکڑے کی حیثیت سے ٹریٹ کیا ہے, وہاں کروڑوں لوگوں کی آبادی کی حیثیت سے ہم نے ٹریٹ نہیں کیا. پاکستانی نہیں ٹریٹ کیا ان کو, لوگوں کو پاکستانی ٹریٹ نہیں کیا, ٹرائبل ٹریٹ کیا. اب وہ چلا رہے ہیں کہ یار ہم پاکستان میں آنا چاہتے ہیں. جو پاکستان سے جانا چاہتے ہیں ان کو بھی تم غدار قرار دیتے ہو, جو پاکستان میں آنا چاہتے ہیں ان کو بھی تم ڈنڈے برساتے ہو. تو منطق کیا ہے یار؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں حصہ بناؤ. ایک اسی فاٹا کا سٹیٹس تبدیل کرنے کے لیے جب امینڈمنٹ آئے گی تو ملک کے باقی صوبوں میں بھی ڈیمانڈز ہیں کہ صوبوں کو پروپورشنیٹ کیا جائے, ریشنلائز کیا جائے. نیچرل ڈویژنز ہیں, سندھ میں اربن رورل ہے, پنجاب میں پوٹھوہار, سینٹرل پنجاب سرائکی خطہ ہے, آپ کے صوبے میں بھی ہزارہ ہے. جو ٹکڑے ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہے, تو نئے ٹکڑوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں تو صوبوں کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. نہیں, بات یہ ہے نا کہ لیٹس ٹیک اے اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. آپ کی پرنسپل پالیسی جاننا چاہ رہا ہوں. ہماری پالیسی, ہم نے صوبوں کی بائیفرکیشن کی کبھی حمایت نہیں کی. ہم تو تقسیم کے خلاف ہیں یار. تقسیم ہند ہو رہا تھا تو بھی ہم مخالف تھے, جب تقسیم پاکستان ہو رہا تھا اور تم لوگ بنگلہ دیش بنا رہے تھے تو بھی ہم نے مخالفت کی. ہم تو تقسیم کے ہر وقت مخالف رہ چکے ہیں. ہم تو یکجا ہونے والے لوگ ہیں یار. چلیں, بات آ گئی, وقت بھی جا رہا ہے. ایک دو چیزیں اور تھیں میں فورن پالیسی پہ ضرور پوچھنا چاہ رہا تھا. وزیر اعظم نواز شریف آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کی پالیسی ہے, ویژن ہے پیسفل ہمسائیگی, لیکن کسی ہمسائے کے ساتھ امپرومنٹ نہیں ہو سکی. 3.5 سال ہو گئے, 4 سال ختم ہونے والے ہیں. مثلا جو پہلے تھوڑی بہت پیش رفت تھی وہ بھی نہیں رہی. آج چونکہ کشمیر سالیڈیرٹی ڈے بھی ہے, آپ کا انٹرویو میں اس دن لے رہا ہوں, تو پاکستان اور بھارت کے درمیان آپ جب اتحادی حکومت کا حصہ تھے کافی سارا بریک تھرو ہو چکا تھا. اب تو لگتا ہے ہم بیک ورڈ ہو گئے, فارورڈ جانے کی. رول بریک ہو گیا, دونوں طرف رول بیک ہے. افغانستان کے ساتھ بھی رول بیک ہوا ہے اور ہندوستان کے ساتھ بھی رول بیک ہوا ہے. دیکھیں, ہم یہ کیوں نہیں سمجھ سکتے یار, you can't wish Afghanistan away and Afghanistan cannot wish you away. And you can't wish India away. کہتے تو سب ہیں یہ بات. نہیں, کہتے تو ہیں, لیکن تو کیا ہے کہ پاکستان, چین اور روس ماسکو میں بیٹھ کے افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں پہ افغانستان کا کوئی بندہ بھی موجود نہیں. اب تو اس کو جسٹیفائی کر, میں مان لیتا ہوں. اور اگر اس قدم سے افغانستان میں شکوک و شبہات, امریکہ, انڈیا اور افغانستان وہ بھی علیحدہ مل لیتے ہیں. ایران, انڈیا, افغانستان تو بھی وہ تو علیحدہ افغانستان کے مسئلے پہ ملتے ہیں نا, کشمیر کے مسئلے پہ تو نہیں ملتے. لیکن اگر افغانستان اور امریکہ اور ایران کشمیر کے مسئلے پہ ملے تو تم لوگ برداشت کر لو گے. اور جب تم دیکھیں, تم ماسکو میں بیٹھ کے دیکھیں, ابھی مہاجرین کی 30-40 لاکھ افغان مہاجرین تو کسی ملک نے نہیں ان کا بوجھ اٹھایا. وہ تو آپ کے پاس ہیں, آپ کے صوبے میں ہیں, بلوچستان میں ہیں. ان مہاجرین کی قیمت کتنی تم لوگوں نے وصول کی, ذرا یہ بھی تو بتائیں نا. سن 88 سے لے کے کتنا پیسہ تم لوگوں نے لیا ان مہاجرین کے سر پہ, جب ان کی خون کی ضرورت تھی تمہیں,
جب ان کے سروں کی ضرورت تھی تمہیں، جب ان کے بچوں کے جانوں کی قیمت کی ضرورت تھی تمہیں، تو وہ جہاد تھا اور وہ مجاہدین تھے، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے تھے۔ اب جب تمہیں ان کے سر کی قیمت کی، سر کی ضرورت نہیں، ان کے خون کی ضرورت نہیں، تو مہاجرین سے بدمعاش اور بچہ جان دوسرا کوئی بندہ نہیں۔ اور ایسٹرن بارڈر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج کشمیر سالیڈیرٹی ڈے منا رہا ہے دیکھیں، پاکستان۔ ایسٹرن بارڈر پہ کافی ہیڈ وے ہم نے کی تھی اس وقت، جب اتحادی حکومت تھی آپ جی کی، پچھلی گورنمنٹ میں سابق صدر آصف زرداری کی ہے۔ کافی ہیڈ وے ہوئی تھی، بہت سے ایشوز سامنے آ گئے تھے، اس پہ بھی وہ تیار ہو گئے تھے کہ جی بیٹھ کے کشمیر پہ بھی ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ شروع میں لڑائی اس پہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی، ہم نے کہا کہ صرف کشمیر پہ بات ہو، اس نے کہا نہیں، صرف کشمیر سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا، جو اوور آل ہے انکلوڈنگ کشمیر، لیٹس ٹاک، اور اس پہ ہم آگے چل رہے تھے۔ آپ کی حکومت میں بھارت کے ساتھ ہیڈ وے ہو رہا تھا، میاں صاحب جب آئے وہ بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک بار تو انہوں نے کہا کہ مجھے مینڈیٹ اس چیز کا ملا ہے کہ میں بھارت سے تعلقات ٹھیک کروں، پھر خرابی کہاں سے ہوئی؟ بیسک خرابی تو اس وقت ہوئی جس وقت بی جے پی الیکشن جیت گئی، جب مودی وزیر اعظم بنا۔ جی ہاں، اس وقت سے بیسک خرابی ہوئی، لیکن ہم نے بھی بجائے اس کے کہ اگر میرے ساتھ بات نہیں کرتا تو یار میری کسی دوست کے ساتھ بات کر لیتا، کوئی انٹرمیڈیری ہونا چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان۔ لیکن انٹرمیڈیٹ صرف یہ نہیں کہ وہ سہولت کار بنے کہ ان دونوں ملکوں کے ان میں بات چیت ہو اور کوئی فیصلہ ہو، نہیں، سہولت کار بھی ہو لیکن پھر بعد میں وہ ضامن بھی ہو کہ ہاں جو وعدے مودی کرتا ہے اس نے پورے کرنے ہیں، جو وعدے نواز شریف کرتا ہے اس نے پورے کرنے ہیں، پھر ذمہ واری اس نے گارنٹی کرنی ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے اس کردار کے لیے آپ چین کو دیکھتے ہیں، رشیا کو دیکھتے ہیں، امریکہ کو دیکھتے ہیں؟ میں چین کو دیکھتا ہوں، کہ میں چین کی بات اس لیے کر رہا ہوں، امریکہ کے مفاد اس میں ان کو کوئی فائدہ نہیں، ریجن خراب ہو صحیح ہو وہ تو اپنا کام کرتا۔ چین کے مفاد، اور اسپیشلی اب سی پیک کے بعد تو لازماً اس کی دلچسپی ہوگی اور اس کی انٹرسٹ میں یہ بات ہے کہ ریجن پیسفل ہو۔ بہت شکریہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ عثمان جار ولی خان صاحب، اٹس آلویز اے پلیئر، آپ نے ہمارے لیے وقت دیا۔ ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے ولی باغ 4 صدر سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔